अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं लाहौर से हुमा भट्ट। नाज़रीन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज व सारा का सारा अस्पताल का अमला मसीहा का किरदार अदा करता है। अस्पताल के अमले में जैसे ही मरीज जो है वो अस्पताल के अंदर एंटर होता है, उसे बर वक्त भी इमदाद मिलती है तो अहले खाना की तरफ से दुआएं ही निकलती हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर के जदीद तरीन अस्पताल हों या फिर लिया, कसूर और शेखपुरा जैसे छोटे इलाके, हर जगह गफलत के वाकयात जो हैं वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल, अगर मैं अस्पताल का जिक्र करूं तो मैं अस्पताल में हाल ही में वाकया पेश आया जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने मरीजा का ऑपरेशन ही कर डाला। दूसरी तरफ 1 साल कबल एक मरीजा बुखार में मुब्तला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है और वहां पर उसके गुर्दे जो हैं वो ही खराब कर दिए जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं। उसे बी पॉजिटिव ब्लड की बजाय उसे AB पॉजिटिव ब्लड लगा दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम लोग गुफ्तगू करेंगे अस्पताल के तिब्बी अमले की गफलत और हेल्थ केयर कमीशन के किरदार के हवाले से। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं म्यो अस्पताल में और वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेज से गुफ्तगू करते हैं और इसके साथ साथ मरीजों से भी जानते हैं कि ऐसे गफलत के वाकयात जो है वो क्यों इतने ज्यादा पेश आ रहे हैं और उसको खत्म करने के लिए और उसका तदारुक करने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए। चलते हैं अस्पताल के अंदर। जिस वक्त मैं म्यो अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिखार। उन्हीं से जानते हैं कि क्या वजूहात हैं कि तिब्बी अमले की तरफ से ये बार बार गफलत के वाकयात जो हैं वो सामने आते हैं। और म्यो अस्पताल में ही ये वाकया पेश आया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक मरीजा का ऑपरेशन ही कर डाला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा ये क्या तरीका है, किस तरह ये वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं, क्यों नहीं ये वाकयात खत्म होते? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि इससे पहले मैं हॉस्पिटल में ऐसा वाकया तो नहीं हुआ, तो हमारा चेक एंड बैलेंस तो है। लेकिन एक याद रखिएगा, जब घर का भेदी साथ मिला हो तो बेटे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती किसी और आदमी की, चाहे वो यहाँ का एक्स मुलाजिम हो, जो भी हो, हमारा अंदर का मुलाजिम ना मिला हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इन टाइम उसके बारे में आगाही हो गई, हमने उस पर एक्शन ले लिया। खातून, अल्लाह ने उस अम्मा की जान बचा ली, एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट हो गया। ये बताइएगा कि ये एक वाकया नहीं है, ओवरऑल अगर हम लोग देखें पंजाब में तो हर दूसरे दिन कोई इस तरह का वाकया पेश आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज, इनका दोबारा ओथ होना चाहिए, इनकी दोबारा कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए इस मामले में, या फिर कोई ऐसे मुज़म्मिरात हैं जैसे कि पे स्केल का मसला है, किस चीज का मसला है जिसकी वजह से ये इस तरह के वाकयात होते हैं? डॉक्टर्स और नर्सेज तकरीबन इसमें 99% इन्वॉल्व नहीं होते, 99.9%। ये लोअर स्टाफ जहाँ पे शायद हल्फ का भी इतना ज्यादा चीज काउंट नहीं करती उन लोगों को, उनका जमीर इस लेवल पे जा चुका होता है। और चूंकि रश ऑफ वर्क, देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझता, मीडिया तो हमारी एक नब्ज पे हाथ है। जहाँ पे रश ऑफ वर्क होगा वहाँ कोई SOP नहीं चलता। अब देखिएगा कि एकदम हम आउटडोर में बैठते हैं, 15-20 मरीज हम अच्छी तरह देख लेंगे, उसके बाद 200 मरीज 300 मरीज बाहर खड़ा होगा, फिर तो कोई SOP आप वहाँ पे मेंटेन ही नहीं कर सकते, ना वहाँ तमीज का एलिमेंट, ना रिक्वेस्ट, वो नो डाउट। लेकिन एक चीज है, हम उसे अपना एक्सक्यूज तो नहीं बनाते, लेकिन जो नीचे के लेवल पे है वहाँ पे डेफिनेटली एक मिसाली जजा का निजाम होगा तो ये चीज रुकती है, वरना ये चीज डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में आती रहती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सलमान काजमी। डॉक्टर सलमान काजमी से सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, डॉक्टर साहब, बहुत इंतहा हो चुकी हुई है, अब तो वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या वजूहात है, क्यों नहीं ये बाज आ रहे हैं और क्या रास्ते हैं जो इनको खोली ही जा रहे हैं, इसको बंद नहीं कर रहे हैं, और हमारे महकमा सेहत क्या करना चाहिए? देखें जी, जो अताइयों का मसला है पूरे पंजाब में है और 60,000 के करीब अताई मौजूद हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भी हो चुके हैं और हेल्थ केयर कमीशन एक अदारा बाकायदा बनाया गया था जिसका काम था कि क्वैकरी को खत्म करें और मैल प्रैक्टिसेस को खत्म करें। और उसके तहत पिछले 4 साल में कुछ नहीं किया गया। छापे मारते हैं, जुर्माना करते हैं, फिर खोल देते हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स है, लाखों रुपए की गाड़ियां हायर हुई हुई हैं, बहुत बड़ा इदारा है, लाखों रुपया उस कोठी का किराया दे रहे हैं जो इन्होंने गार्डन टाउन में ली हुई है। इनको चाहिए कि ये सोचे, गवर्नमेंट सोचे कि ये इदारे का क्या मकसद है, और अगर ये अताइयों को फेल हो गए हैं अपना खत्म करने में तो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को तोड़ दें, उनसे इस्तीफा लें और नए लोगों को लगाएं जो कि काम कर सकते हो। अताइयों वाला मसला है, इसमें बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉइज हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के, क्योंकि यहाँ पे सफाई करते हैं तो जाली डॉक्टर बन जाते हैं शाम को जाके, और इनको करार वाकई सजा पुलिस के जरिए मिलनी चाहिए। इनकी गिरफ्तारियां अमल में, हम हमेशा ये स्ट्रेस करते हैं कि जब भी आप इन्हें पकड़ें प्रैक्टिस करते हुए, मैल प्रैक्टिस करते हुए, यहाँ से भी मरीज घेर
پھیرتے ہیں, باہر سے اپنے مریض یہاں لے آتے ہیں, اپنے علاقوں میں سستا علاج کے نام پہ موت بانٹ رہے ہیں, 100-200 روپے میں ٹیکے لگا رہے ہیں, آپریشن کر رہے ہیں. اچھا, ہیلتھ کیئر کمیشن کا اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی لمبی سی پریس ریلیز جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں کہ ادھر سے بند کیا, ادھر سے چھاپا لگا, ادھر سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ چیز اگر وہ اپنی چیز بھی بتا رہے ہیں تو پھر انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے کا طریقہ بنا لیا, جرمانہ کرتے ہیں, کسی کو 20,000, کسی کو 10,000, کسی کو 5,000. 5,000 روپیہ صرف ایک جاری ڈاکٹر کو اگر جرمانہ ہوگا تو کمیشن کے تو پھر جو سی ای او ہیں جو باقی ان سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ 5 لاکھ روپے جرمانہ کریں, 2 مہینے کے لیے اسے اندر کرا دیں, پرچہ کرائیں, دیکھیں کیسے نہیں باز آتا. سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نجی ہسپتال, پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بہت زیادہ ایسے واقعات ہو گئے. گزشتہ سال ہم لوگوں نے یہ واقعہ ہی ایک دیکھا ہے کہ ایک خاتون کا جو ہے اسے بخار کے لیے وہ گئی ہے اور اس کو ایسی میڈیسنز دی گئی ہیں اور اس کو ایسا بلڈ گروپ لگا دیا گیا ہے, غلط بلڈ گروپ لگا دینے سے اس کی جو حالت ہے خراب ہو چکی ہے. میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر جتنا عملہ ہے وہ نان کوالیفائڈ ہے. ہمارے پاس جتنی سٹاف نرسز ہیں یا جتنے ٹیکنیشینز وغیرہ ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری موجود ہے, ان کو ہائر کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. پرائیویٹ ہسپتالوں میں جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ہیں جو میٹرک پاس ہیں, انہیں وائٹ کپڑے پہنا کے کھڑا کر دیا گیا کیونکہ انہیں سستی لیبر چاہیے. انہیں 12,000 روپے میں ایک ملازم چاہیے جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرے. یہاں وہی ملازم 40,000 روپیہ لے رہا ہے, تو وہ کیوں کوالیفائڈ آدمی رکھے؟ کیوں؟ انہوں نے تو پیسے پروفٹس بڑھانے. اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر زین ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا یہ کس طرح کے واقعات آج کل پیش آ رہے ہیں, سرکاری ہسپتال ہوں یا پھر پرائیویٹ ہسپتال, سب میں کچھ اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے رویے ہیں یہ؟ ایک تو ہمارا جو ہاسپٹل ہے سب سے بڑا ہاسپٹل ہے ایشیا کا بیسیکلی, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں وہ کسی بھی طرح اس کی جو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہے یا اس کی حوصلہ افزائی تو قطعاً نہیں کی جا سکتی, یہ بالکل قابل مذمت ہے. لیکن اس میں ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, ہم جو اس دفعہ بھی اور پہلے بھی ہم کوشش کر کے انشور کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم کارروائی کی جائے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے آؤٹ آف دا کورٹ جس طرح ہوتا ہے, ان کی سیٹلمنٹ کبھی ہو جاتی ہے, کبھی وہ اس کو جو ہے جی درخواست دیتی ہم نے اپنا کیس واپس لے لیا, ہم نے معاف کر دیا. ہم نے اس دفعہ یہ انشور کی ہے, اس کے خلاف ایم ایس صاحب نے جو کارروائی کی ہے وہ آپ کے علم میں ہے, تاکہ ایسے لوگوں کو سزا دی جا سکے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عادل, تو ان سے بھی ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے دیگر جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ واقعہ ہو یا پھر کوئی بھی واقعہ ہو, یہ نہ صرف سرکاری ہسپتال بلکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح ہی جو مریض ہیں ان کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو کیا کہیں گے, ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ایسے واقعات آخرکار پیش آتے ہی کیوں ہیں؟ جہاں تک یہ اس واقعہ ہے تو یہ نہایت ہی قابل افسوس, جس طرح کہ یہ سارے کا سارا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس واقعے کو میڈیا نے ہائپ دی, اچھا کیا اس کی وجہ سے تاکہ آئندہ اور واقعات نہ ہوں. لیکن یہ واقعہ میں بھی اگر دیکھیں تو یہ اس نے صرف ایک طرح کی پٹی کی یا ڈیبرائڈمنٹ کی, کوئی بہت میجر سرجری نہیں ہوئی. جو میڈیا میں چلا اور ایک عام لوگوں نے اس کی پرسپشن نہیں لیا, وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ جنرل سرجری کوئی بڑا تھیٹر میں وہ بندہ گیا اور اس کی کوئی میجر سرجری ہوگی اور انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں چلا. ایسا نہیں ہے. مائنر آپریشن تھیٹر میں یہ واقعہ ہوا جہاں پہ چھوٹی موٹی پٹیاں اور ہوتی ہیں, وہ بھی اس وجہ سے وہ بندہ وہاں پہ یہ سب حرکت کر سکا کہ وہ پہلے یہاں پر پرانا ملازم ہونے کی وجہ سے اس نے فائدہ اٹھایا. ورنہ ہاسپٹل کے اندر, وارڈز کے اندر, تھیٹرز کے اندر کوئی ایسا آدمی جو ہاسپٹل کا ملازم نہ ہو وہ جا نہیں سکتا اور کام بھی نہیں کر سکتا. ہر وقت سینئر سٹاف نرسز, سینئر لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ پیرا میڈیکل سٹاف کوئی اس طرح کا کام کر جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. آپ نے دیکھا پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ شاید شاذ و نادر ہی ہوا ہو, رپورٹ ہوا ہو یا اس طرح کے مسئلے ہوں. تو واقعات تو ایسے بڑے بے شمار پنجاب میں پیش آتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے بھی آئے ہیں. وہ آپ کے حاضر جو ہیں وہ سروس میں ہوں چاہے نہ ہوں, تمام واقعات پیش آتے ہیں. اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہوتے ہیں اور نرسز بھی ہوتی ہیں جو کہ ایسے واقعات میں ملوث پائی جاتی ہیں. اچھا میڈم, جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر بھی ملوث ہوتے ہیں, نرسز بھی ملوث ہوتی ہیں, ڈاکٹرز کا کام ہے اگر کوئی سرجری ہے تو انہوں نے سرجری کرنی ہی کرنی ہے, تو ملوث ہونے والا تو وہاں پہ بات ہی نہیں ہے. آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے, نرسز اسسٹ کرتی ہیں, آپریشن غلط بھی ہوتے ہیں, ٹھیک بھی ہوتے ہیں, آبویسلی ان کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. تو کوالیفائڈ آدمی اگر کام کر رہا ہے تو اس کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ہاں جہاں پہ نان کوالیفائڈ آدمی نے کوئی کام کیا, ڈیفینیٹلی اب اس کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ہے, گورنمنٹ بھی ہے, ہاسپٹلز انتظامیہ بھی ہر وقت سٹیپس لیتے ہیں, مختلف اپلیکیشنز آتی ہیں, ان کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے. اب ایسے واقعات کو اگر روکنا ہے
تو کیا کرنا چاہیے, کس لیول کی سزا ہونی چاہیے کہ آئندہ ایسے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ ہو نہ سکیں؟ میڈم سزا پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو ملتی ہیں مختلف واقعات پر. ہیلتھ کیئر کمیشن جب سے امپاورڈ ہے, کام کر رہا ہے, مختلف لیول پر تنخواہیں بھی روکی جاتی ہیں, تنخواہیں کاٹی بھی جاتی ہیں, اور ایک ٹائم کے لیے نہیں سال کے لیے ان کے انکریمنٹس بھی بند کی جاتی ہیں. ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں. ناظرین, طبی عملے کی غفلت سے متعلق پروگرام کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور میو اسپتال میں کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, طبی عملے نے کیا کہا وہ تو آپ نے سن لیا, لیکن اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں آنے والے جو مریض ہیں اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ کتنا خوف محسوس کرتے ہیں اس کو سن کر کہ ہسپتالوں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. السلام علیکم. بس جی محترمہ, خوف تو ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ تو لاپرواہی یا ڈاکٹروں کی ہے یا وہ کام ایسا سیکھے ہوئے ہیں دیکھ کر, تاکہ کل جا کے پرائیویٹ بھی کام کریں گے ایسے ہی, یہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو باہر جا کہتے ہیں نہیں وہ ہمارا جی عطائی ڈاکٹر, یہ وہ بن جاتے ہیں بعد میں. صرف یہی وجہ, ہر بندے کو خوف تو ہوتا ہے. اچھا, مریض کو یہاں پر لے کر آئے ہیں تو کیا آپ کو یقین پھر آتا ہے ان ڈاکٹروں کے اوپر اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کے اوپر؟ ڈاکٹر تو فیس تو پتا چلتا ہے یہ ڈاکٹر ہے, اور یہ چپڑاسی جو امپلائی ہے وہ شخص پتا چلتا ہے چپڑاسی امپلائی ہے. یہ تو لوگوں میں سینس ہونی چاہیے کہ دیکھو یار یہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ ڈاکٹر کا چہرہ اور ایک جو چپڑاسی اس کے چہرے میں فرق ہوگا. وہ لواحقین کا اپنا قصور تھا نا, جس سے ایسا ہوا واقعہ پہلے تو وہ لواحقین کا قصور تھا. سرکاری ہسپتالوں میں جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو ایک غریب شخص کے لیے پھر کیا سہارا بچتا ہے کہ وہاں پر وہ جائے اور اپنا علاج کرا سکے؟ آخری سہارا تو اللہ کا ہی ہے, اس کے علاوہ تو انسان کے بس کوئی سہارا نہیں ہوتا. تو جب انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے تو پھر ادھر ہی آنا پڑتا ہے, اور تو کہیں نہیں جا سکتا انسان. بہت سے واقعات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے پیش آ رہے ہیں مریضوں کے ساتھ غفلت کے طبی عملے کی جانب سے. تو آپ بتائیے گا کتنا ڈر لگتا ہے اپنے مریضوں کو اور اپنے پیاروں کو ہسپتالوں کی طرف لے کر جانا؟ جی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. میری سسٹر تھی وہ ادھر آئی ہیں تو ہم انہیں اچھا بھلا لے کے آئے ہیں, اور صرف بلڈ لگوانا تھا. اس کے بعد جو ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی تھی, وہ کہتا تھا جن کو کڈنی کا مسئلہ ہے, کبھی کہتے ہیں لمس کا مسئلہ ہے. آخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ICU میں ہے اس وقت, اور کوئی ڈاکٹر پوچھنے والا نہیں ہے, نہ کوئی سینئر ڈاکٹر ہے ادھر. صرف وہ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر آتے ہیں جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا, وہ آ کے صرف دیکھ لیا, ہلکی سی کوئی ڈوز دے دی کہ جی یہ ٹھیک ہے, باقی وہ آ کے دیکھ لیں گے. بس اللہ کے حوالے چھوڑا ہوا ہے مریضوں کو, اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں آتا ہے. کچھ لوگوں کو بہت اچھا انتظام محسوس ہوتا ہے یہاں پر, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان رہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میڈم آپ بتائیے گا. بہت اچھی بلی چلتی پھرتی آئی, کھاتی پیتی باتیں کرتی ہوئی. اب آپ ان کی حالت دیکھیں کہ وہ یہاں تک کہ آنکھ وہ کھول کے بھی نہیں دیکھ سکتی, یقین مانے. اور کیا بلڈ لگوانے آئی تھی, بس انہیں بلڈ کی کمی ہوئی تھی تو بلڈ لگوانے آئی ہیں. تو اب انہوں نے جی چیسٹ انفیکشن ہے, کبھی خون میں انفیکشن ہے, کبھی فلاں چھوٹی موٹی نرسیں یہ وہ جو کچھ بھی ہے ان پہ چھوڑا ہوا ہے. کبھی وہ ڈرپ کس ٹائم لگا رہی ہیں, کبھی کہ وہ جو 4 بجے لگنی ہے صبح وہ سمجھ لے 2:30 بجے لگا رہی ہیں, 3 بجے. ٹھیک ہے, اور کوئی ادھر سینئر ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی ایسی معلومات نہیں ہے, سمجھ لگی ہے نا. یہاں یہ ہے کہ اپنے بندوں پیاروں کو جس کو بھی مارنا ہے وہ اٹھا کے یہاں لے آئے, سمجھ لگی ہے نا. اگر ان کی جان سے ہاتھ دھلوانے آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ ڈر نہیں لگ رہا؟ بہت زیادہ لگ رہا ہے, لیکن وہ یتیم بچہ ہے, اس کا باپ نہ سر پہ نہ کوئی بہن بھائی ہے, اس کو سنبھالا نہیں جا رہا. وہ رات ٹیبلٹ لینے لگا تھا کہ میری ماں مر رہی ہے, اس سے پہلے میں مر جاتا ہوں. تو ہم اس کی خالہ ہیں, وہ اکیلا وہ بچہ. اب ہم سے تو برداشت, ہم چھوڑ سکتے ہیں. اب وہ وینٹیلیٹر پہ لگا دیا انہوں نے. تو ڈاکٹر سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کی بہتری کے لیے. بہتری ہمیں جب بہتری نظر ہی نہیں آئی. آپ لوگوں نے گردے بھی 2 دفعہ واش کر دیے, پھیپھڑوں کے بھی کر لیے, فلاں بھی سارے آپ نے جو تجربے تھے نا اپنے وہ نکال دیے ہیں. مریض جو ہے وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہسپتالوں کے حالات کیسے ہیں. ہسپتالوں میں جو بھی جاتا ہے, کوئی سیکیورٹی گارڈ ملتا ہے تو کبھی کہیں پر کسی کی جان جو ہے وہی چلی جاتی ہے. ایسے واقعات سن کر وہ ڈرے ہوئے ہیں, لیکن ان کو جب یہاں پر آتے ہیں تو آگے بھی کچھ ایسی ہی پریشانی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. کوئی ان کا سننے والا نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ کے رحم و کرم پر یہاں پر چھوڑا جاتا ہے اور مریض جو ہیں وہ بے حال ہو جاتے ہیں. یہ یہاں پر ہیں ایک اور بھائی, ان سے بھی جان لیتی ہوں. بھائی بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں. مریضوں کے لیے یہاں پر واقعات جو ہے وہ بڑے خطرناک سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ادارے جو ہے ہسپتال بہت بہترین ہے, یہاں پر علاج ملتا ہے. میم جھوٹ ہے, یہ کووڈ آئسولیشن میں میری والدہ کو رکھا ہے
جب 2 رپورٹس نیگیٹو آ گئی ہیں تو ان کو کووڈ سے کیوں نہیں نکال رہے؟ سسپیکٹڈ میں سے نکالنا چاہیے ان کو. میں نے بتا رہا ہوں 15 دن سے کہ میری والدہ کو سلائیوا کے اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے, لائٹ سی ہو رہی تھی. پلیز ایک ٹیسٹ کروا لیں, پلیز ایک ٹیوبرکلوسس کا ٹیسٹ کروا لیں, ٹی بی کا, کیوں مجھے شک ہے. 15 دن ہو گئے میم, ایک دفعہ انہوں نے میری اماں کا سلائیوا کا ٹیسٹ نہیں کروایا. ٹیسٹ کڈنی کا کہتے رہے مجھے, کڈنی واش کروا لیں, کڈنی واش کروا لیں. یہ دیکھیں فگرز دیکھیں بیکٹیریا کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. واش کروا لیں, واش کروا لیے 2 دفعہ, کڈنی کے لیول سارے نیچے آ گئے, جو انفیکشن سے وہ سارے اوپر چلے گئے. یہ ہائپرین خون پتلا کرنے کے لیے کبھی انجیکشن لگا رہے ہیں, کبھی کچھ لگا رہے ہیں. وہ جو ہلکا بلڈ آ رہا تھا سلائیوا میں وہ اتنا آنے لگ گیا ہے کہ کل رات اتنی جگہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزاری ہے. صبح انہوں نے یہ پلموں میں کال لے جائیں, ٹی بی میں کال لے جائیں. میں نے کہا میں تو 15 دن سے کہہ رہا تھا آپ کو ایک دفعہ ٹیسٹ کرا لیں. جب ہو گیا کام خراب تب اوپر آئی سی یو میں شفٹ کر دیا. یہ واقعات صرف ایک نہیں ہے, اس طرح کے کئی واقعات ایسے ہی ہیں جہاں پر مریضوں کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ان کے مریض جو ہیں وہ بہتر حالت میں آتے ہیں, لیکن یہاں پر ٹریٹمنٹ بہتر نہ ملنے کے باعث, علاج بہتر نہ ہونے کے باعث ان کے جو مریض ہیں, ان کے جو پیارے ہیں, ان کی طبیعت مزید بگڑتی رہتی ہے اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ڈاکٹرز موجود ہونے کے باوجود اگر علاج نہیں بہتر کر پا رہے تو یقیناً ان کے علاج میں اور ان کی ڈاکٹری پر تھوڑا سا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے ڈاکٹر ہیں جنہیں مریض کا مرض ہی سمجھ نہیں آ رہا. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن آفس میں اور یہاں پر میرے ساتھ ہیں CEO ڈاکٹر محمد ثاقب عزیز صاحب. انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بھی عملے کی غفلت کے واقعات کچھ زیادہ بڑھ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر ہیلتھ کیئر کمیشن کیا کردار ادا کر؟ جو بھی واقعات غفلت کے حوالے سے ہوتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوں یا پبلک ہاسپٹلز میں ہوں, اس میں ہمارے پاس ایک میکانزم ہے جو ہمارے لا کے اندر پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی بھی جو ہے وہ 60 دن کے اندر ہمیں کمپلینٹ کر سکتا ہے. اگر اخبار میں کوئی چیز چھپتی ہے تو ہم سو موٹو بھی اس کا لے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کسی کورٹ کی طرف سے یا محکمے کی طرف سے یا پرائم منسٹر پورٹل ہے وہاں سے یا وزیر اعلیٰ کے آفس کی طرف سے اگر کوئی ہمیں شکایت آتی ہے تو اس کو بھی ہم سنتے ہیں, اور اس کو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے ہمارا. تو جو بھی اس قسم کا غفلت کا ہو اس پہ باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور پھر ہم اس پہ جو بھی سزا ہے یا جو اس کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہو وہ پھر ہم کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا میو ہسپتال کا واقعہ اور اس کے ساتھ ایک پرائیویٹ ہسپتال کا جو گزشتہ سال کا ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ 60 دن کا, اس کے ساتھ بھی یہی کہا گیا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر جو کمپلینٹ ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو مجھے تھوڑا سا ایک تو پہلے میو ہسپتال کا مجھے ڈیٹیل بتا دیجیے گا کہ کہاں تک پہنچا ہے, کیونکہ یہ خطرناک سی ایک سچویشن ہے اور لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈرتے ہیں اب ہسپتالوں کی طرف جاتے ہوئے. بہت سے غریب لوگ ہیں, انہوں نے تو جانا ہی وہاں پر ہے, لیکن جو عام پبلک ہے جو پہلے چلی جاتی تھی اب تھوڑی سی وہ ضرور ریزسٹ کرتی ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں انہیں خوف میں مبتلا کریں. کیا کہیں گے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میو ہسپتال اور اس طرح کے جو سرکاری ہسپتال ہیں اس حوالے سے کیا کریں؟ جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کی بھی ہم ریگولر انسپیکشنز ان کی کرتے ہیں. یہ جو واقعہ اسپیسیفکلی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, بظاہر یہ ایک محکمہ کی جو غفلت ہے وہ اس میں پرائما فیشی تو وہی سامنے آئی ہے, لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہماری ٹیم آج شام تک میرا خیال ہے اپنی جو ٹیکنیکل رپورٹ وہ ہمیں سبمٹ کریں گے, اور اس میں پھر جو بھی قصوروار ہوگا وہ ہم پھر محکمے کو سفارش کریں گے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی. ڈاکٹر صاحب, آپ کے عطائیوں کے خلاف جو ایکشن ہے وہ بھی ہم لوگ بہت دیکھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کیجیے گا کہ وہ کہاں تک پہنچی ہے, کیونکہ لاہور سمیت پنجاب بھر کو اگر دیکھیں ہم لوگ تو جگہ جگہ عطائی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کویکری کے لیے ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے سماجی اور معاشی یہ پہلو بھی ہیں اس کے اندر جو ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میرا خیال ہے کہ جب سے ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک ڈیلی بیسس پہ ہم جو ہے اپنے انسپیکشن ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ جاتی ہیں, اور ابھی تک تقریباً 8 یا 9 سالوں میں ہم نے 92,000 کویکس جو ہے ان کو ہم نے وزٹ کیا ہے, اور اس میں سے 32,000 جو ہے اس کو ہم نے سیل کیا ہے ان کی دکانوں کو. اس میں جو ہمیں دشواری پیش آتی ہے کہ آج ہم نے سیل کیا اس کو کیونکہ ہمارا جو آرڈر ہے یہ اپیلیبل
تو وہ اس کے خلاف عدالت میں اپیل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ ڈی سیلنگ کا آرڈر لے آتے ہیں وہاں سے، اور پھر وہ ہمیں ڈی سیل کرنا پڑتا ہے اس کو جو ہے. عطائی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیس لیس لوگ ہیں، یعنی اپنا نام بھی تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی کلینک کا نام بھی تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں. آج ادھر ہیں، کل 2 گلیاں چھوڑ کے ادھر چلے جائیں گے. خاص طور پہ جو رورل علاقے ہیں وہاں پہ یہ بہت ایشو ہے. ایکشن ضرور لیا جائے گا، کوئی بھی عطائی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے، اور وہ چاہے ہسپتال میں بیٹھا ہو چاہے پھر وہ ہسپتال سے باہر ہو. ہیلتھ پروفیشنلز کی غفلت کے واقعات سے متعلق پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے منقطع کیا تھا. جی اس وقت میں موجود ہوں اس گھر میں جہاں پر وہ خاتون موجود ہیں جو کہ طبی عملے کی غفلت کا شکار ہوئی ہیں. خاتون کا نام ہے کرن اور نجی ہسپتال میں ان کا علاج ہوا. گئی تو تھیں یہ بخار کا علاج کرانے کے لیے، لیکن واپسی میں ان کو یہ محسوس کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان کے گردے جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. تو جانتے ہیں انہی سے کہ آخرکار کیا واقعہ ہوا تھا اور کس طرح انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ وہ پیش آ چکا ہوا ہے، وہ واقعہ پیش آ چکا ہوا ہے جس کے بعد اب یہ آگے بڑھنا جو ہے ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے. السلام علیکم کرن. وعلیکم السلام. کرن بتائیے گا کب کا یہ واقعہ ہے اور کس طرح آپ گئی تھیں اور کس طرح یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا؟ میں 4 جولائی کو گئی تھی لاہور کے سرجی میٹ ہاسپٹل میں، کیونکہ ان دنوں میں کووڈ بھی کافی تھا تو مجھے بخار ہو رہا تھا، طبیعت خراب ہو رہی تھی. تو وہاں پر ہاسپٹل میں گئے ہیں، سرجی میٹ ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کا HB کم ہے تو آپ کو بلڈ لگے گا، فوری طور پر بلڈ کا ارینج کریں. تو میرے بھائی میرا سیمپل لیا گیا، باقاعدہ اسے چیک کروایا گیا لیب سے. پھر آ کر انہوں نے ایک رپورٹ دی کہ AB پازیٹیو کا بلڈ ارینج کر دیں. بھائی نے کہا کہ میرا چیک کر لیں. بھائی کا چیک کیا، ہم دونوں کا کراس میچ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ دے دیں 1 بوتل نا. بھائی سے لی بلڈ، لے کر اس کا 1 پیک بلڈ کا اسی وقت مجھے لگا دیا. اور جیسے ہی وہ بلڈ میری باڈی میں ابھی انجیکٹ ہوا ہے، فرسٹ ڈراپ ہی گیا ہوگا، تو مجھے بہت زیادہ عجیب سی، مجھے ایسے لگا جیسے میری باڈی میں کچھ بہت برا ری ایکشن. میں نے اسی وقت میرے پاس میری سسٹر تھی، بھائی تھا، میں نے ان سے کہا کہ جاؤ بلا کر لاؤ باہر سے کسی نرس کو یا ڈاکٹر کو، جو بھی ہے. رات کا ٹائم تھا، یہ گئے باہر، نرس آئی، کہتے ہیں کہ آپ تو بہت زیادہ وہ کر رہی ہیں، ایسے فیل کر رہی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ری ایکشنز ہوتے ہیں. 5 انہوں نے مجھے اسی طرح سے لگائے کراس میچ. ہر دفعہ میرا بلڈ کا سیمپل لیتے تھے، چیک کرتے تھے، پھر اس کے بعد مجھے کہتے تھے، بھائی سے کہتے تھے AB پازیٹیو ارینج کرتے ہیں. وہ 5 بیگ مجھے بلڈ کے لگے اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اب ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں تو ان کو ڈائلیسس کروانا پڑے گا. ہمارے لیے یہ بالکل شاکنگ تھا کہ ایک دم سے گردے فیل ہو گئے ہیں، کیسے ہو گئے ہیں. ڈاکٹر سے پوچھا، وہ کہتے ہو جاتے ہیں نارملی. گردے فیل کا واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ میں تو بخار کا چاہ رہی تھی مجھے ٹیبلٹ ملے، مجھے کوئی انجیکشن مل جائے اس کا، تو یہ نہیں کسی نے پوچھا؟ یہ پوچھا، بس ہم لوگوں کو اتنا ڈاکٹرز نے الجھا دیا ان چیزوں میں کہ ایک بیماری کے ساتھ دوسری، تیسری، چوتھی، کہ پہلے انہوں نے گردے فیل ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا ہمیں کہ ان کے لنگز افیکٹڈ لگ رہے ہیں. انہوں نے لنگز کی میڈیکیشنز اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ سے باہر تھا کہ میں تو صرف گئی تھی بخار کے ٹریٹمنٹ کے لیے. جو مجھے بخار ہوا تھا یا HB کم تھا تو اس کا ٹریٹمنٹ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے لنگز افیکٹڈ ہو جائیں یا آپ کے گردے فیل ہو جائیں یا آپ کا یا ہارٹ بیٹ کا پرابلم ہو جائے. میری طبیعت بہت نیچے ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی. بس پھر ڈائلیسس کا کہہ دیا. ڈائلیسس بھی انہوں نے ہمارے ایمرجنسی میں کیے، وہ کروانا پڑا. طبیعت کیونکہ میں تو انکانشیس ہو گئی تھی، مجھے ہوش ہی نہیں تھا. مجھے ICU میں لے کر گئے، مجھے نہیں پتا کس وقت میرے وہ لائن ڈالی انہوں نے، کس وقت وہ سرجری کی ہے، کیا ہوا ہے میرے ساتھ. تو کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا. بس بہت تکلیف دیکھی ہے، اتنی تکلیف کہ اس کا اندازہ کوئی نارمل انسان کر ہی نہیں سکتا. معمولی سا ٹیسٹ ہے، بلڈ ٹیسٹ، اور بلڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے آپ کی پوری باڈی بلڈ پہ ورک کر رہی ہے. اور بلڈ ہی اگر آپ کو ایک
गलत लगा दिया जाए तो वो तो सडन डेथ होती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी जान बचा दी, लेकिन मेरे बॉडी ऑर्गन्स इफेक्ट हो गए हैं इससे, और बहुत हद तक हुए हैं। अभी भी इसका कोई ये लोग मदावा नहीं कर पा रहे, और जो तकलीफ मैं बर्दाश्त करती हूँ हर रोज़ बहुत सी चीज़ों के लिए, जो मैं खुद से चलती फिरती थी, मैं किसी के सहारे के बगैर, किसी के साथ के बगैर मैं नहीं मूव कर सकती। क्या कहना चाहोगे उन तिब्बी अमले को, और खास तौर पर हेल्थ केयर जो कमीशन बनाया गया है, उन्होंने आपकी फिलहाल कोई दादरसी नहीं की? कोई दादरसी नहीं की उन्होंने भी। हेल्थ केयर कमीशन को बस मैं ये कहूँगी, खुदारा जो आप इन अदारों को देखें, फॉलो अप करें, इनको पूछें इनसे कि ये क्या कर क्या रहे हैं, और ये अदारे भी कम अज कम ये सोचें कि ये हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। क्या अगर आपकी बहन, बेटी या आपकी बीवी आपके पास आए और आप उसे गलत खून लगा सकते हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी अपने के साथ ऐसी नेग्लिजेंस दिखा सकते हैं? अगर कर सकते हैं, ये कहते हैं ना कि ऐसे केसेस तो हजारों होते हैं, ठीक है, मेरा इन सब से ये है कि चले मुझे तो 5 इन्होंने लगाए ना ब्लड के खून, आप सिर्फ एक इंजेक्शन सब लगा लें और अपने गुर्दे फेल इनके हों जब, और ये एक दफा कम से कम डायलिसिस मशीन पर जाएं, इन्हें पता चले कि डायलिसिस करवाना कितना मुश्किल है, फिर इन्हें अंदाजा होगा। हिम्मत करो किरण, आपको हिम्मत करने की जरूरत है। अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल दूर करेगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां देगा। हम लोग आपके लिए दुआ कर सकते हैं। नाज़रीन, अस्पतालों में तिब्बी अमले की गफलत से किरण जैसे बेशुमार मरीजों की जिंदगी जो है इस वक्त उजड़ चुकी है। काफी ज्यादा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बहुत से मरीज ऐसे हैं जो कि अब अस्पतालों का रुख करने से भी डरते हैं। कुछ लोग तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं उनका रुख कर रहे हैं, और वहाँ पर अताई डॉक्टर्स जो हैं उनकी जान और लेने पर तुले हुए हैं। इस ज़मरे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हेल्थ केयर कमीशन अपना किरदार अदा करे, और हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से इन तिब्बी अमले को जब तक हम लोग देख रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा नहीं मिलती, तब तक ये वाकयात जो हैं वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।